सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक दो टोक फैसला सुना दिया है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल अहसन समेत जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ PTI और दीगर फरीक़ैन की दरख्वास्तें मंजूर कर ली और आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स पर ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरती फैसले से इख्तिलाफ किया है और पैराग्राफ नंबर 1 पर अपना फैसला महफूज किया है। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने कल ही एक दरख्वास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट को मिलिट्री कोर्ट्स में 103 मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल से मुताल्लिक आगाह किया था। आज 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 9 और 10 मई के वाक़यात के तमाम 103 मुल्ज़मान के ट्रायल्स आर्मी कोर्ट्स में नहीं होंगे, बल्कि मुताल्लिक़ा फौजदारी अदालतों में उनकी समाअत होगी। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर समाअत केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिकों को भी गैर आइनी करार दे दिया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आम शहरियों की फौजी अदालतों में होने वाले किसी भी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। याद रहे कि 9 मई के वाक़यात में शहदा की यादगारों की भी हुरमती हुई थी। GHQ और कोर कमांडर्स हाउस समेत फौजी तंसीबात पर हमलों के बाद 1 माह के दौरान ही फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने 9 मई के मनसूबा साजों और किरदारों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया था। फॉर्मेशन कमांडर्स ने यह इरादा भी किया था कि किसी भी हल्के की जानिब से मज़मूम अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों में रुकावटें खड़ी करने से आइनी हाथों से निपटा जाएगा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सानह 9 मई को न भुलाया जा सकता है, न इसके मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ़ किया जा सकता है। उनका कहना था कि 9 मई के 102 शरपसंदों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जारी है। कि आज के फैसले के बाद 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के केसेस की फ़ौजी अदालतों में अब समाअत रुक जाएगी। ताहम आज के फैसले के खिलाफ हुकूमत की मुमकिना नज़रसानी अपील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में होगी और बादिउन नज़र में लार्जर बेंच या फुल कोर्ट्स के सरबराह चीफ जस्टिस ही होंगे। ताहम तारीख़ी हक़ाइक़ है कि सानह APS के बाद 21वीं आईनी तरमीम के तहत 2 साल के लिए फौजी अदालतों में दहशत गर्दी के मुकदमा चलाने का मामला जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट में आया था तो फुल कोर्ट में 11 जजेस ने फौजी अदालतों के हक़ में और 6 जजेस ने मुखालफत में फ़ैसला दिया था। इत्तफ़ाक़ की बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अक्सरियत फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया था और फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल के लिए गैर आइनी करार दिया था। गोया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस सिलसिले में अपनी कानूनी राय दे चुके हैं। आज की अहम डेवलपमेंट पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सलमान अकरम राजा, जिन्होंने एक पिटिशनर के साथ इस मामले पे इस केस को प्लीड भी किया था। इस मामले के अंदर जो वकला जिन्होंने कि इस फौजी अदालतों के क़याम की मुखालफत की थी, सलमान अकरम राजा साहब उसमें शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा मेरे सब कि ये अब इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस फैसले के बाद, अब इसका फौरी क्या असर होगा? जी, फौरी असर तो यही होगा कि जो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में फ़ौजी अदालतों में चल रही थी वो रुक जाएगी। वो कार्रवाई अब आगे नहीं चल सकती और मज़ीद ये होना चाहिए, अगर आइन और कानून के मुताबिक इदारे चलें, कि जिन अफराद को तहवील में लिया हुआ है फ़ौजी हुकाम ने, उनको सिविलियन जो इदारे हैं, पुलिस हो, FIA हो, उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो आम जेलों में रहें और उनकी जो ट्रायल है उसका इनेकाद आम अदालतें जो हैं हमारी एंटी टेररिस्ट कोर्ट हों इंसदाद दहशत गर्दी के लिए या दीगर जो अदालतें हैं उनमें उनका मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो हुकूमत है उनके पास इस नज़रसानी का ऑप्शन मौजूद है कि वो रिव्यू पिटीशन इस सिलसिले में फ़ाइल करें, और अब जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सामने आ चुका है, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाद वो प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? जी, अब तो सिर्फ रिव्यू नहीं, अब तो बाकायदा एक अपील जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के आ जाने के बाद एक बाकायदा अपील बड़े बेंच के सामने की जा सकती है और शायद की जाएगी। उस सूरत में हम देखेंगे ये 5 जज साहिबान पर और 1 जज साहिबा पर मुश्तमिल बेंच था। इसकी अपील 7, 9 या 11 रुकनी बेंच के पास जा सकती है। वहाँ जब मामला जाएगा तो दोबारा इन तमाम मामलात को देखा जाएगा। जैसा कि आपने फरमाया, बाज़ हमारे जज साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बारे में अपनी बड़ी वाज़ेह
ایک رائے رکھتے ہیں. جب 2015 میں آئینی ترمیم کے ذریعے سویلینز کو فوجی عدالتوں میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس آئینی ترمیم کو بھی رد کر دیا تھا. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے آئینی طور پہ. جو بھی کسی کی خواہش ہو کہ سویلینز کو ہم نے فوجی عدالتوں میں لانا ہے جہاں کرنل صاحبان، میجر صاحبان جج کے طور پہ فیصلے کریں گے، یہ ہمارے آئین کی روح سے متصادم ایک خواہش ہے. یہ پہلی یا دوسری بار تو نہیں ہو رہا ہے، متعدد بار ہوا ہے. ابھی گزشتہ حکومت کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ کوئی پہلی بار عمل نہیں ہے یا پاکستان کی ہسٹری کے لحاظ سے کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے. سویلینز کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہوتا رہا ہے، جرم کی بات ہے، اس جرم کے حوالے سے وہ یہ مقدمات چلتے رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور اس قسم کے جو دوسرے معاملات ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں 2015 سے 2019 تک کا جو دور ہے وہ آئینی ترمیم کا دور ہے. 2015 میں ایک آئینی ترمیم کی گئی جس میں 2 سال کے لیے یہ رکھا گیا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے. اس میں پھر 2 سال کی مزید وسعت دی گئی. لہٰذا 2015 سے 19 تک جو مقدمات ہوئے ان کو آئینی تحفظ حاصل تھا. اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے وہ عرصہ وہ ہے جب 1967 میں ایک ترمیم ہوئی آرمی ایکٹ میں. پہلی بار بر صغیر میں، بھارت میں ایسا نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوا. صرف ہم نے یہ کیا کہ سویلینز کی ٹرائل کچھ مخصوص حالات میں ملٹری کورٹس میں کرنے کی گنجائش پیدا کی. اس ترمیم کو ایف پی علی کے کیس میں 1975 میں دیکھا گیا، لیکن اس وقت اس کو 1962 کا جو آئین تھا اس کے تناظر میں دیکھا گیا. ہمارا 1973 کا آئین یکساں مختلف ہے اور کسی نے توجہ نہیں کی. یہ ایک افسوس کی بات ہے. اور اس مقدمے میں پہلی بار یہ بات سامنے آئی کہ اس آئین کی روح سے، اس آئین میں آرٹیکل 175(3) ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی صورت بھی کوئی ایگزیکٹو کا، انتظامیہ کا شخص جو ہے وہ عدالتی عمل نہیں کر سکتا، وہ عدالت کا سربراہ نہیں ہو سکتا. جو فوجی افسران ہیں، کرنل صاحبان، میجر صاحبان، وہ انتظامیہ کا حصہ ہیں، وہ منسٹری آف ڈیفنس کے افسران ہیں. لہٰذا یہ ایک بہت ہماری اب مستحکم آئینی روایت ہے اور آئینی ایک اصول ہے جس کی یہ خلاف ورزی تھی. یہ شکیں جو 1967 میں آئیں اب کے ہمارے آئین سے یہ مطابقت نہیں رکھتی. اور آج کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے، آئین کے مطابق ہے اور اپیل میں بھی مجھے یقین ہے بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک آج اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی کہ ان ملزمان میں سے شاید 9 یا 10 ملزمان ایسے تھے جنہوں نے اپنی اس خواہش کا باقاعدہ اظہار کیا کہ ان کے مقدمات فوجی عدالت میں چلیں، کیونکہ انہیں شاید زیادہ انصاف کی توقع فوجی عدالت سے ہے یا جلدی اس میں فیصلہ ہو جائے گا. سویلین عدالتوں میں بہرحال مقدمہ تو جاتا ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مخصوص انٹرسٹ نہ ہو تو یہ تو سالوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور فوجی عدالتوں میں فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. آئینی معاملات جو ہیں کس عدالت کو اختیار سماعت ہے اس کا تعلق کسی کی خواہش سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق آئینی ہمارے نظام سے ہے، ہمارے آئین سے ہے. لہٰذا جو بھی کوئی خواہش کا اظہار کرے، ایک شخص وہ کئی ماہ سے تحویل میں ہے اور اس کے بعد ایک اس کی خواہش آ جائے جس پہ ان کے دستخط بھی نہیں تھے. آج یہ بھی دلچسپ بات ہوئی کہ ان کی خواہش کا اظہار کیا گیا بغیر کسی دستخط، بغیر کسی ایفیڈیوٹ کے. لیکن یہ اپنی جگہ بات ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس خواہش کی. ہم نے آئین کو دیکھنا ہے، کیا ہمارا آئین سویلینز کی ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کی اجازت دیتا ہے. اس کا واضح جواب ہے. اچھا یہ فرمائیے گا بیرسٹر صاحب کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل 2015 کے معاملات میں، لیکن وہ کیونکہ وہ مخصوص پیریڈ کے لیے تھا اس لیے دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس آپ لوگ گئے اور اس سے دوبارہ فریش سپریم کورٹ نے اس کو ایگزامن کیا اور اس کے بعد یہ آج نیا فیصلہ دیا. گویا کہ یہ دوسرا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا پچھلے 8 سال کے دوران فوجی عدالتوں کے حوالے سے. جی، جو پہلا فیصلہ تھا 2015 کا وہ اس وقت کی آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا. 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں یہ گنجائش ڈالی گئی تھی اور صرف 2 سال کا عرصہ دیا گیا تھا کہ 2 سال کے لیے سویلینز کا ٹرائل ملٹری عدالتوں میں ہو سکتا ہے. پھر 23ویں ترمیم آئی 2017 میں جس نے 2 سال کی مزید وسعت پیدا کی. اس لیے 2019 تک یہ ہو سکتا تھا، یہ ممکن تھا. لیکن 2019 گزر جانے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا. گویا اب یہ جو اگر نظر ثانی ہوگی تو اس کا تمام اختیار کہ وہ 9 رکنی بینچ کرے گی، 7 رکنی کرے گی، 11 رکنی کرے گی، فل کورٹ کرے گی، وہ اب یہ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب کریں گے. یہ اب نہیں ہوگا کہ ریویو وہی عدالت کرے گی یا وہی بینچ کرے گی جس نے فیصلہ دیا ہے، جو کہ اس سے پہلے روایت رہی ہے. جی، یہی میں نے عرض کیا. اب باقاعدہ اپیل ہوگی اور دیگر مختلف جج صاحبان ہوں گے، 7 ہوں، 9 ہوں، 11 ہوں،
وہ مختلف ہوں گے۔ یہ 5 جج صاحبان اب اپنی رائے دے چکے، اب مزید جو دیگر جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل ایپلیٹ بینچ بنے گا۔ یہ بھی فرمائیے کہ اس مقدمے کا فیصلہ جو آج آیا ہے اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے اختلاف کیا، تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیجیے گا، ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کیجیے گا کہ اس اختلافی نوٹ کی اگر تشریح کر سکیں آپ۔ دراصل انہوں نے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جہاں تک ان قانونی شکوں کی آئینی حرمت کا تعلق ہے یا آئین کے مطابق ہیں یا نہیں، اس حوالے سے میں اس وقت رائے نہیں دینا چاہتا، میں اس پہ مزید غور کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے، انہوں نے کہا اس حوالے سے میں اپنا فیصلہ ریزرو کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ یہ آئینی ہے اور میں اختلاف کرتا ہوں۔ باقی انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے حوالے سے ملٹری ٹرائل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان شکوں کو درست بھی مان لیا جائے، آئین کے مطابق بھی مان لیا جائے، تو 9 مئی کے حوالے سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں بنتی۔ انہوں نے دیگر 4 جج صاحبان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، 5-0 سے ان ٹرائلز کو جو 9 مئی 10 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا ہے۔ یہ جو اب ایک بار پھر میں اس پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ کی طرف آؤں گا، اس میں جو ریویو کا جو طریقہ کار تجویز جو پہلے ہوتا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کو ایک اپیل کا درجہ دے دیا گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب یہ معاملہ نظر ثانی میں جائے گا تو یہ ایک اپیل کی صورت کا ہوگا اور اس میں باقاعدہ اثر نو اس مقدمے کی سماعت ہوگی؟ جی ایسا ہی ہے، یہ اب اپیل ہوگی اور ایک نئے بینچ کے سامنے، ایک نئے بڑے بینچ کے سامنے یہ اپیل ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ بات لازم نہیں ہے کہ یہ جو جج صاحبان تھے یہ اس بینچ میں ہوں یا نہ ہوں، یہ چیف جسٹس صاحب کی ضوابدید ہے؟ نہیں، یہ بالکل اس بینچ میں نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اب اپنی رائے دے چکے ہیں، یہ اس بینچ میں نہیں ہوں گے۔ ان سے ہٹ کے جو دیگر جج صاحبان اور جج صاحبہ سپریم کورٹ میں ہیں ان پر مشتمل ایک بڑا بینچ بنے گا، 7، 9 یا 11 ممبران پر مشتمل۔ اور ابھی فادی النظر میں جب یہ معاملہ اپیل میں جائے گا، نظر ثانی میں جائے گا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ کوئی اور جج صاحب ہے اس وقت سپریم کورٹ میں جنہوں نے 2015 میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا ہو؟ نہیں، اس دور کے اب میرا خیال ہے کوئی جج صاحبان اس وقت سپریم کورٹ میں نہیں ہیں، قاضی صاحب شاید واحد جج ہیں اس دور کے۔ گویا کہ اب یہ معاملہ جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک نئے مقدمے کی جانب جا رہے ہیں، تو اب آپ ایک اثر نو پرہیپس تیاری کریں گے فوجی عدالتوں کا معاملہ، یہ ابھی طے نہیں ہوا ہے۔ اچھا، جب تک یہ طے نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان 102 لوگوں کے ملزمان سویلین عدالتوں میں چلنے شروع ہو جائیں گے کیا؟ ہونا تو یہی چاہیے، دیکھیں کوئی اب جواز نہیں رہا ان کو فوجی تحویل میں رکھنے کا، اور اگر ان کے خلاف مقدمہ چلانا ہے تو وہ سویلین عدالتوں میں چلے گا۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے کہ تمام معاملہ تعطل کا شکار رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہ لوگ اب استدعا کریں، ریٹ فائل کریں کہ ہمیں فوجی تحویل سے منتقل کیا جائے، سویلین تحویل میں پولیس کے حوالے کیا جائے، تو میرا خیال ہے ان کی استدعا عدالتیں مان لیں گی۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کا جست یہ ہے، اس کا کرکس یہ ہے اس پورے معاملے کا کہ آج فیصلہ ضرور ہو گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ سویلینز کے ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتے، 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتے، لیکن یہ فی الحال فیصلہ ہے، بادی نظر میں یہ بات طے ہے کہ یہ اپیل ہوگی، اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے گی، اور اب نئے قانون کے تحت یہ ایک نیا مقدمہ شروع ہوگا، ایک نئے طریقے سے باقاعدہ اپیل کی صورت میں اثر نو اس مقدمے کی سماعت ہوگی، اور اس میں وہ جج صاحبان شامل نہیں ہوں گے جو اس آج کی بینچ میں اپنی رائے دے چکے ہیں۔ گویا کہ یہ معاملہ مزید 11 جج صاحبان کے پاس جائے گا، چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جائے گا، اثر نو اس کی سماعت ہوگی۔ گویا کہ یہ معاملہ اچھے خاصے وقت کے لیے ٹل گیا ہے۔ کمرشل بریک کی آج کے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک بہت اہم فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، ان کا مقدمہ نہیں ہو سکتا، اور 9 مئی کے ملزمان، 100 سے زائد ملزمان جن کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں یا ہونے والے ہیں، وہ روکنے ہوں گے، اور وہ تمام مقدمات منتقل ہوں گے اب سویلین کورٹس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ملزمان کی کسٹڈی بھی، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سے، وہ منتقل ہو جائے گی
पुलिस को या सिविलियन इदारों को। बहरहाल ये फ़ैसला है, ये इसका फ़िलहाल ये हुक्म है, लेकिन ये भी बात अभी हमने सुनी और ये बात अब यकीनी है कि बहरहाल अभी इस मामले का एक बहुत अहम मरहला बाकी है, क्योंकि हर लिहाज से ख़बरें यही हैं कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी, जो कि अब अपील की सूरत इख्तियार कर लेगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के बाद नज़रसानी का स्कोप जो है वो बढ़ा दिया गया है और इस वजह से इस मुकदमे की असर नौ समाअत होगी और फिर ये तमाम मामला अब इसके बाद बज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में होगा। वो एक बड़ी बेंच तश्कील देते हैं, फुल कोर्ट तश्कील देते हैं और इस हवाले से क्या वो फ़ैसला करते हैं। बहरहाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद इस सिलसिले में अपनी एक राय 2015 में दे चुके हैं, जब उन्होंने फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ आइनी तरमीम के बावजूद उससे 21वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला दिया था। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर आईन क़ानून जनाब बैरिस्टर साद रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल साहब। जी बैरिस्टर साद रसूल साहब, ये बताइएगा, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, आमतौर पर यह हतमी कैफियत होती है, लेकिन ये मामला जो है जिसमें कि आज फ़ौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल से रोक दिया गया है और इनके ट्रायल्स को कलअदब करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये हतमी फ़ैसला नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के बाद जो है वो अपील का जो स्कोप है, ये जो नज़रसानी का जो स्कोप है वो बढ़ गया है। अब बाकायदा इसको एक अपील का दर्जा मिल गया है, गोया कि असर नौ एक मुकदमा चलेगा इस मामले में और ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा बाकी है, क्योंकि हो सकता है इससे बड़ी बेंच सुने और ज़ाहिर है कि अब ये तमाम मामला जो है वो चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के पास होंगे, वो इसके बारे में फ़ैसला करेंगे। गोया कि अभी इस मामले में एक बहुत बड़ा मरहला बाकी है। जी खान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो आप इंट्रोडक्शन के अंदर कह रहे थे, अगर आपकी इजाज़त से मैं उसको 1 मिनट के लिए क्लैरिफाई कर सकूं, जो अब से पहले जिस फैसले का आप तज़किरा कर रहे हैं, जो 21वीं तरमीम का फ़ैसला था, उसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और दीगर लोग कुछ मेजॉरिटी में थे, 5 मेंबर्स एक माइनॉरिटी में थे, 5 मेंबर्स की एक माइनॉरिटी थी जिसने उस वक्त कहा कि अगर आइनी तरमीम के बाद भी फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन ट्रायल किया जाए तो वो गैर आइनी है। ये मुकदमा थोड़ा सा मुख्तलिफ नेचर का है। इस मुकदमे के अंदर इफ़ेक्टिवली स्टेट का आर्गूमेंट ये है कि हम एक ड्यू प्रोसेस को ऑलरेडी फॉलो करते हैं। उसका उन्होंने सेक्शन बताया कि सेक्शन 2(1)D पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे हम ये मुकदमा चलाते हैं। एग्जाम्पल्स दी कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर सिविलियंस को फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाता है, और उस सब का ड्यू प्रोसेस बताने के बाद अब अदालत के अंदर जो जज साहिबान मौजूद थे, उनमें से इस सब को जानने के बावजूद भी जज साहिबान इस नतीजे पे पहुँचे कि ये प्रोसेस हाँ ठीक होगा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, आने वाली रीजंस में पता चलेगा कि इसके अंदर ड्यू प्रोसेस के शायद लवाजमात सारे पूरे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि ये सिविलियंस पे नहीं लग सकता, इसके थ्रू आप अपने सर्विस मेंबर्स और दीगर जो सिविलियंस नहीं हैं, एनिमी कम्बैटेंट्स हैं, दीगर लोग हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। असल वजूहात इसकी तफसीली क्या होंगी ये तो फैसला आने पे ही पता चलेगा, लेकिन जो आप इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि माजी में 5 मेंबरान ने इस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें चीफ जस्टिस साहब शामिल थे, करंट चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने ये कहा कि आइनी तरमीम के बाद भी ये काम नहीं हो सकता, और अब हमारे सामने एक मुख्तलिफ बेंच ने जिसमें मुख्तलिफ मेंबरान थे, उन्होंने कहा कि कानून के नीचे ये नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में इसमें एक अपील सुनी जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट अब अपहोल्ड हो गया, उसके नीचे एक अपील सुनी जाएगी। वो अपील मुख्तलिफ बेंच सुनेगा, फ्रॉम इन 5-6 मेंबरान के अलावा सुनेगा कोई, और वो जो फैसला होगा वो इफ़ेक्टिवली हतमी फैसला होगा इस मरहले पर। अच्छा, और आपकी क्या राय है उस वक्त तक इन मुकदमात का क्या होगा जो ज़ेर समाअत है फ़ौजी अदालत में? आज के फ़ैसले के बाद वो तो थम जाएंगे, मगर क्या उसके बाद ये भी लाजिम है कि अब ये मुकदमात मुंतकिल हो जाएं सिविल अदालतों में और इनकी कस्टडी भी मुंतकिल हो जाए इन तमाम मुल्ज़मान की? ये तो शायद ना हो पाएगा। देखिए खान साहब, हमें डी फैक्टो और डी ज्यूरे जिसे कानून में कहते हैं, डी फैक्टो वो जो असल में हो सकता है, डी ज्यूरे वो जो कि कानून की मंशा है, इसके दरमियान में हमेशा ही कुछ फासला रहता है, और मैं बसद एहतराम उसको वाज़े करता चलूँ। इस वक्त के कानून के मुताबिक जब सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे दे तो वो इफ़ेक्टिवली इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रोसेस पर्सपेक्टिव के अंदर इसका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हो सकता है जिसमें कुछ देर लगेगी।
اگر زیادہ دیر نہ بھی لگے تو چند دن کا پروسیس تو ضرور لگے گا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، دیگر چیزیں کرنے میں، ایک پراپر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کرنے میں سویلین سائٹ پہ۔ اسی ڈیوریشن کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ ایک اپیل فائل ہو جائے گی، اور جو نیا بینچ اس کو سن رہا ہوگا، بیکاز میرا نہیں خیال کہ ویسے بھی 30 دن اپیل فائل کرنے کے، لیکن میرا خیال ہے اس میں جلدی اپیل فائل ہو جائے گی کیونکہ ایک متوقع فیصلہ تھا۔ میرا خیال ہے انہی چند دنوں کے اندر جب یہ پروسیس کرنے کا وقت ہوگا تو سپریم کورٹ کے پاس ایک آپشن ہوگی، یا وہ اپیل سنتے ہوئے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں گے، کہیں گے ہم نیچے کی ججمنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں، نیچے کی کیا مطلب اوریجنل ججمنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں اور پہلے ہم اپیل کا فیصلہ کر لیں پھر اس کے بعد کچھ کریں گے، اور دوسری آپشن یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کہے کہ ہم نیچے کی ججمنٹ سسپینڈ نہیں کرتے، ہم اپیل سن لیتے ہیں۔ اگر نیچے کی ججمنٹ یعنی کہ آج کی ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوتی، سپریم کورٹ خود نہیں کرتی، تو پھر ریاست پہ لازم ہو جائے گا کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کریں، یعنی کہ ان ٹرائلز کو اور لوگوں کو سول انسائٹ۔ اچھا بیٹر صاحب، ایک لیکن اگر سپریم کورٹ خود اپیل میں سسپینڈ کر دے تو بات تو ہم نے کری مخل ہوا، مگر مجھے ضرور یہ ایکسپلین کرنا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ ظاہر ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا ہے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی گئی، جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا گیا، شہداء کی یادگاروں کو تباہ برباد کر دیا گیا، فوجی تنصیبات کو غارت کیا گیا، مطلب وہ سب کی نظروں کے سامنے ہے، جنہوں نے کیا وہ بھی سامنے، ملزمان میں شامل ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے، تو ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا بھی تو ایک سٹرونگ آرگیومنٹ سامنے آیا ہوگا جو اٹارنی جنرل نے عدالت میں پیش کیا، تھوڑا سا اگر وہ ایکسپلین کر سکیں۔ خان صاحب، ہم اٹارنی جنرل صاحب سے اس میں تھوڑی سی خلش رکھتے ہیں کہ شاید، میرا یہ خیال ہے کہ شاید آرگومنٹ ضرور انہوں نے بڑے بازور طریقے سے پیش کیا تھا، لیکن وہ قانون پہ زیادہ بات ہو رہی تھی۔ ایک اس کا لارجر آرگومنٹ ہے جو ہمیں ایز اے سوسائٹی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دنیا کے تمام ممالک کے اندر جہاں پہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی ہے، دنیا کے تمام ممالک کے اندر شاید ہی کوئی ایکسیپشن ہو، بھارت، امریکہ، انگلینڈ اس کی ایکسیپشنز نہیں ہیں، جہاں پہ چند ایسے ایونٹس ہو سکتے ہیں جہاں پہ ایک سویلین کوئی ایسا افینس کرے جس کا کہ ٹرائل سویلین سائٹ پہ نہ ہو، ملٹری سائٹ پہ ہو۔ اس میں اسپیناج کے کیسز آتے ہیں، اس میں سیکرٹ انسٹالیشنز کے کیسز آتے ہیں، اس میں دیگر اس طرح کے مقدمات جہاں پہ ایک سویلین شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اسے ریگولر سویلین کورٹ میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایک ملٹری ٹرائل ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر جیگ کی پوری برانچ ہے اس کے اندر، امریکن ملٹری کے اندر جو کام کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے جو پرنسپل پوزیشن ہے کہ کیا ایسے کچھ افینسز ہیں ہمارے، یا ہم کنسیو کر سکتے ہیں ایسے کچھ افینسز جن میں سویلین شخص ایک افینس کمٹ کرے اور اس کو ملٹری سائٹ پہ ٹرائی کیا جائے، کیونکہ اس ٹرائل کی نیچر کوئی سیکرٹ ہو۔ ہم نے ماضی میں دیکھا اے پی ایس کے اندر تو خیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھیں، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بارڈر ایریاز کے اوپر کچھ سویلینز تھے جنہوں نے ہماری ملٹری چیک پوسٹس کے اوپر اٹیک کیا۔ کیا ایسے افینسز کو ملٹری سائٹ کے اوپر، جن میں شہادتیں ہوئیں، کیا ایسے افینسز کو ملٹری سائٹ پہ ٹرائی کرنا چاہیے؟ تو آرگومنٹ تو بہت سٹرونگ ہے، کرنا چاہیے، دیگر جمہوریتیں بھی کرتی ہیں۔ مجھے لگا کہ خاص طور پہ جو آج اگر آپ ججمنٹ کو پڑھیں، جو آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، اس میں اگر آپ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا میرا خیال ہے جو ڈسینٹ ہے، اگر وہ پڑھیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قانون ہی غلط ہے کہ سویلینز کو ملٹری سائٹ پہ نہیں ٹرائی کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے ریزنز میں وہ بتائیں گے کہ کیوں کچھ ایسے افینسز ہیں جن کو جو سویلین کمٹ کرے تو ملٹری سائٹ پہ ٹرائی ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، مجھے لگا پڑھ کے، اور ابھی کیونکہ ریزنز نہیں آئیں تو حتمی نہیں بات کر سکتے، مجھے لگا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ تمام سویلینز اس طرح کا افینس انہوں نے کمٹ نہیں کیا، یا ان میں سے کچھ نے نہیں کیا جن کو ملٹری سائٹ پہ ٹرائی کیا جائے، لیکن جیسے میں نے کہا جب اس کی ریزنز آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے چار ممبران نے کہا کہ ہرگز نہیں ٹرائی کیا جا سکتا کسی کو سویلین کو ملٹری سائٹ پہ، اور کس وجہ سے ایک نے اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کیا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ ایک بڑا بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، پھر ہم اپنے پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آئیں گے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کبھی سیاست سے تاحیات نااہلی کی مکمل گرفت میں تھے اور خود ساختہ ضلع وطنی کے حصار میں تھے، مگر 4 سال بعد وطن واپسی کے بعد ان کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے امکانات کا ذکر جاری ہے۔
ہمیں نہیں معلوم کہ میاں صاحب کے حامی انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بنا پائیں گے، ان کے ارمان پورے ہوں گے یا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اقتدار میں واپسی کے لیے نواز شریف سیاسی بساط بچھانے میں مصروف ہیں اور اب سیاسی طور پہ مکمل طور پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ عجب اتفاق ہے کہ جس طرح نواز شریف خصوصی طور پہ سزا معطلی، طبی ضمانت اور ECL سے نام نکلوا کر لندن گئے تھے، بالکل اسی طرح سے وطن واپسی پر بھی انہیں خصوصی طور پر سزا یافتہ مجرم ہونے والا اسٹیٹس نہیں ملا، حفاظتی ضمانت ملی اور گرفتار نہ کرنے کی رعایت۔ لگتا ہے کہ شہباز شریف کے طفیل اور جو اس وقت پاکستان کے امپورٹنٹ حلقے ہیں، نواز شریف کو مطلوبہ یقین دہانیاں ملی، جس کے بعد وہ پاکستان واپس آئے۔ بقول شخص ابھی وفاداری کے امتحان اور بھی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فی الحال جلد از جلد الیکشن نواز شریف کی اولین ترجیح نہیں، اور نہ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان پہنچنے سے پہلے دبئی میں میڈیا کے سوال پر میاں صاحب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ہی انتخابات کے وقت کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فی الحال جناب نواز شریف کی اولین ترجیح الیکشن کی کال دینا نہیں ہے۔ غور طلب پہلو یہ بھی ہے کہ پرسوں لاہور میں اپنے استقبالی جلسے سے خطاب میں جناب نواز شریف نے محتاط انداز اپنایا، نہ کسی کا نام لے کر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا، نہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ 1 گھنٹے طویل خطاب میں جناب نواز شریف نے زیادہ تر اپنی حکومت کی خدمات اور نون لیگ پر سیاسی مشکلات کا ذکر کیا، صلح فہمی کا رویہ اپنایا، اور نواز شریف نے یہ تاثر دیا کہ ان کے دل میں کسی سے انتقام لینے کی تمنا نہیں، گویا انہیں اداروں سے مکمل اور دیر پا تعلقات کی بحالی مطلوب ہے۔ ان کی گفتگو کا منبع اور مقصد جو ظاہر تھا وہ بالکل یہی تھا کہ حالات میں بہتری لانی ہے اور اداروں کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات بنانے ہیں۔ ایک نئے رومانس کا آغاز ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ پچھلے مہینے انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، آئندہ کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس اعجاز الحسن اور سابق ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نشان عبرت بنانے کے عزائم کا اظہار کیا تھا، تاہم پرسوں انہوں نے مل جل کر آگے بڑھنے اور ملکی مسائل کا حل نکالنے کی دعا بھی کی۔ وہ یہ ہیں بہرحال سیاسی ماحول میں ہوتی ہے کہ نواز شریف کی واپسی اور اس کے بعد کے مراحل کسی ڈیل کا نتیجہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ شہباز شریف کی سوچ اور بیانیے کی جیت ہے، جنہوں نے 2.5 سال پہلے ہمیں انٹرویو میں کہا تھا کہ مقاسمت کا ہمیں راستہ نہیں ہے، ہمیں اس راستے سے ہٹنا ہے، اداروں سے باہمی مشاورت سے مستقبل کا روڈ میپ بنانا ہے۔ شہباز شریف نے مجھے کہا تھا کہ قومی مفاد میں مفاہمت کے لیے انہیں نواز شریف کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو وہ پکڑ لیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ اب شہباز شریف اپنی اس وعدے میں اور اپنی اس عزم میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یقیناً شہباز شریف صاحب کے اداروں سے ہم آہنگ بیانیے کی جھلک اب نواز شریف کے لب و لہجے میں نمایاں ہے۔ کل نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ آج انہوں نے نیب کیسز میں اپنی اپیلز کی بحالی کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ گویا عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہی نواز شریف کی سیاست کے مستقبل کا تعین ہوگا۔ فی الوقت سیاسی اور صحافتی حلقوں میں سوشل میڈیا پر یہ چہبگوئیاں جاری ہیں کہ میاں صاحب کو ملنے والی ڈیل کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ بعض ناقدین اس کو ایک نئے NRO سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے شریف برادران کا نام لیے بغیر میثاق جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کی پرانی کہانی یاد دلائی۔ صرف بلاول بھٹو نہیں، پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنما بھی نواز شریف کی وطن واپسی کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جناب نواز شریف کا موقف ہمیں دیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں احسن اقبال صاحب۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب میاں صاحب واپس تو آ گئے ہیں، مگر اس چہمگوئیوں کی چھائے میں ہیں، وہ اس وقت ایک پوری چھتری ان پر بن گئی ہے کہ جیسے کہ وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں واپس آئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو سینڈ آف دیا گیا لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے، جس طرح سے ان کو ریسیو کیا گیا یہاں پہ، گو کہ وہ ایبسکانڈر فرام دی لا تھے، ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا تھا اور ابھی ان کی گرفتاری ہونی تھی، مگر یہ جو ان کو ٹریٹمنٹ ملا اس نے اس تاثر کو جنم دیا کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آئے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو چہمگوئیاں کر رہے ہیں یا اس قسم کی تھیوریز دے رہے ہیں، میں یہ سوال ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اور قوم سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کیا آج قوم میں کسی کو اس بارے میں کوئی شبہ ہے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت ناانصافی کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا؟
اسی طرح اس سازش کے تحت نہ صرف انہیں علیحدہ کیا گیا بلکہ ان کے خلاف ایک سپروائزری جج لگا کر ثاقب نثار صاحب اور آصف کھوسہ صاحب نے ان کو سزائیں دینا یقینی بنائی. وہی جوڈیشل کو جس کے بارے میں جاوید ہاشمی صاحب کہتے تھے کہ وہ منعقد کیا جائے گا وہ حقیقت میں بنا. وہی لوگ کہ جو اس کردار میں اس سازش میں شریک تھے، حتیٰ یہ کہ حامد خان صاحب، اعتزاز احسن صاحب اور ان کے بدترین ناقدین بھی اس بارے میں مختلف موقعوں پہ گواہیاں دے چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ایک سازش سے، اقتدار سے علیحدہ کیا گیا. اب اگر وہ کردار کے جنہوں نے وہ سازش کی تھی وہ سٹیج سے ریٹائر ہو کر یا سٹیج سے چلے گئے ہیں اور اب ایک آزادانہ ماحول کے اندر وہ چیزیں جو ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی تھیں ان کا ازالہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نواز شریف کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ لیکن احسن اقبال صاحب اس کا راستہ تو بہرحال عدالت ہوگا. میں اس بارے میں بالکل آپ کی اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کروں گا کہ 2017 میں جس طریقے سے ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، ان کی جماعت سے علیحدہ کیا گیا، وہ یقیناً وہ ایک تاریخ کا اپنا ایک سیاہ باب ہے جس انداز سے وہ تمام معاملات ہوئے. لیکن بہرحال اس کی ریسٹوریشن بھی عدالت اور قانون کے ذریعے ہی ممکن ہے نا، اور اس کے لیے ایک جو لاء کا پروسیجر ہے اس کو تو فالو کرنا ہے نا. اور اب اگر یہ روایت بن گئی ہے کہ نواز شریف صاحب پہلی بار جو ہیں وہ طیارہ اغوا کیس میں جو ہیں وہ ان کو سزا ہوئی، پھر ان کے بعد اب یہ پیناما کا معاملہ ہو گیا، پھر دوسری تمام یہ چیزیں سامنے آ گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک روایت ہے اور اسی طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے. تو کیوں نہ جو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ سمجھے کہ جو نواز شریف کے ساتھ پچھلے 3 ادوار میں ہوا وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہے. دیکھیے، جو نواز شریف صاحب کے خلاف طیارہ ہائی جیکنگ کیس بنا یا ان کے خلاف جو 2017 میں کیسز بنا کے پاناما کا ناٹک کیا گیا، اس کی تو کوئی اور اگر آپ کو اس کے قریب کوئی مثال ملتی ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہے کہ جو کیا گیا ہے. تو اس لیے اگر نواز شریف صاحب کو غیر آئینی طور پہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، غیر آئینی طور پر ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، تو کیا تاریخ میں وہ غلطی مستقل رہنی چاہیے یا تاریخ کے اندر وہ غلطی درست ہونی چاہیے؟ اور اس کو درست کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون کا کیا گیا ہے. اگر نواز شریف صاحب کے کیس کو 24 گھنٹے میں عدالت نے ٹیک اپ کیا تو وہی عمران خان صاحب ہیں جن کے کیسز کو گھنٹوں سیکنڈوں میں لیا جاتا تھا. رات کے 8 بجے تک عدالت میں بیٹھ کے عدالت انتظار کرتی تھی کہ شاید وہ پیش ہو جائیں. سارا دن عدالتیں ان کی منتظر رہتی تھیں. وہی عمران خان صاحب ہیں جن کے لیے جو کردہ کیسز تھے، جو ناکردہ کیسز تھے، جو بالغیب کیسز تھے، سب میں ان کی ضمانتیں لی جاتی تھیں. تو مگر یہ دیکھیں نا، یہ آپ ایکسٹراڈنری سچویشن کی بات کر رہے ہیں، بالکل آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیسے یہ کیوں ہوا کہ اب نواز شریف صاحب جب پاکستان واپس آ رہے تھے تو ان کو سینڈ آف کے لیے وہاں پہ پاکستان کے ہائی کمشنر جو لنڈن میں ہیں وہ آئے ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے، یہاں پر ان کی بایو میٹرکس کے لیے باقاعدہ، بہرحال وہ ایبسکانڈر تھے نا، وہ جی ڈکلیئرڈ ایبسکانڈر تھے، ان کے لیے ایئرپورٹ پہ ان کی بایو میٹرکس کی گئی. اور پھر یہ تمام سچویشن جو ہے یہ ایک ایکسٹراڈنری پس منظر کی نشاندہی کر رہی نا. پاکستان میں کسی اور شخص کو سچا جھوٹا جس کو جس قسم کی بھی سزا ہو اس کے ساتھ اس کو یہ ٹریٹمنٹ تو نہیں مل سکتا نا. دیکھیے، نہیں، اس سے تو بہت شدت کی ٹریٹمنٹس ہو چکی ہیں. جیسے آپ نے ان کے سینڈ آف کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2017 میں ناجائز بات ہوئی، وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو یقیناً وہ یہ کرٹسی ڈیزرو کرتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کا کوئی بھی سابق وزیر اعظم، کوئی بھی سابق صدر یہ کرٹسی ڈیزرو کرتے ہیں اور اس کو یہ ملنی چاہیے. اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بایو میٹرکس کی بات کی تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ عدالت ان کے پاس نہیں پہنچی تھی. یہ وہی سروسز ہیں نادرا کی کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی بھی اویل کر چکے ہیں. تو اس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی یا امتیازی سلوک نہیں کیا گیا. تو اس لیے اس کو کسی طرح ہم نہیں کہہ سکتے. جہاں تک عمران خان صاحب ہے، دیکھیے وہ وزیر اعظم تھے اور انہوں نے پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کے تمام دفتر جو ہیں غیر آئینی طور پہ برطرف کیے. سپریم کورٹ نے انہیں بحال کیا.
7 مہینے تک عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو عثمان بزدار صاحب نے ردی کی ٹوکری میں رکھا. سپریم کورٹ نے ان سے یہ تک نہ پوچھا کہ برائے مہربانی آپ ہمارے یہ تو بتا دیں کہ اس فیصلے پہ کیوں عمل درآمد نہیں کر رہے, کوئی ناراض ہے ہم سے, کیا بات ہے. آنکھیں بند تھیں. اس قسم کا جو سلوک ہے, وی آئی پی ٹریٹمنٹ, تو آج تک پاکستان میں کسی نے انجوائے نہیں کیا جو عمران خان صاحب عدالت یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل انالسٹ ہوتے ہیں, آبزرورز ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ کی کولیشن گورنمنٹ میں پارٹنر تھی پیپلز پارٹی, ابھی تو آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس اسپیشل ٹریٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس پہ پیپلز پارٹی کتنی ناراض ہے اور کتنی اس کی سیویئر ریزرویشنز ہیں. اور ابھی کی بات نہیں ہے, مسلسل کئی مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ آئی جی آئی بنی تھی اور کس طریقے سے, اور جو اس کا پس منظر ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بات اس وقت سرائیت کر گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اور آپ لوگوں کی کوئی بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے. دیکھیے, جہاں تک پیپلز پارٹی کا کہنا ہے, میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ ہمارے جو معروضی حالات ہیں اس وقت پاکستان کو ایک انکلوسیو گورننس کی ضرورت ہے. ہمیں آپس کا انتشار کام کرنا ہے, نہ صرف یہ کہ اداروں نے مل کے کام کرنا ہے بلکہ سیاسی قوتوں کو بھی مستقبل میں ایک حد تک اشتراک کے ساتھ کام کرنا ہوگا. تو ہم تلخیاں بڑھانا نہیں چاہتے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو گمان ہے وہ یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے اور وہ شاید کوئی وزارت عظمیٰ کے اوپر اپنا کھیل کھیل لیں گے. ان کی واپسی سے ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کا کھیل خراب ہوا ہو. لیکن اب الیکشن سے پہلے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یہ فطری ہیں, ہر پارٹی کا مگر اچھا لیکن ہم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کی پوزیشن ہے, نواز شریف صاحب کا بڑا ایک لیوک وارم قسم کا رسپانس تھا اور ہے ابھی بھی الیکشنز کے حوالے سے, وہ فرور, وہ پیشن, وہ شدت جو ہے آپ کی گفتگو میں, آپ لوگوں کی گفتگو میں, خود نواز شریف صاحب کی گفتگو میں نظر نہیں آتی کہ بھائی الیکشن کراؤ نا, 90 دن بھی گزر گئے, سارے گزر گئے, 14 مئی بھی گزر گئی, لیکن الیکشن کی بات پہ کیوں ایک سافٹ پیڈلنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے کامران صاحب, میں آپ کو اس بات پہ کوئی نہیں رکھنا چاہتا مغالطہ. مسلم لیگ نون کا دو ٹوک موقف ہے کہ آئین کے مطابق جس طرح الیکشن کمیشن نے اینڈ جنوری کا اعلان کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے معاشی کرائسس ہیں ان کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جلد از جلد 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ ایک مستحکم نمائندہ حکومت ہو جو پاکستان کی معیشت کو اس بحران سے نکالے. جتنی دیر تک الیکشن نہیں ہوں گے بے یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی. تو اس لیے مسلم لیگ نون کا اس میں دو ٹوک موقف ہے کہ آئین کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے اس کی روشنی میں الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے تاکہ ایک حکومت مستحکم آئے اور وہ مل کر اس ملک کے اندر ان اصلاحات پر عمل کرے جن کی ہمیں کل سے پہلے آج ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ اصلاحات نہ کی تو ہمارا خدا نہ خواستہ معاشی بحران اتنا گہرا ہو جائے گا کہ شاید ہمیں اس سے نکلنے کے لیے پھر بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ فرمائیے گا کہ چلے آپ نے جیسے فرمایا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے, مگر کیا اس وقت کمیونیکیشن لیولز کیا ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس گورنمنٹ کے ساتھ؟ آبویسلی جب نواز شریف صاحب آئیں یہ تو نہیں ہوا ہے نا کہ وہ بس وہاں سے انہوں نے دبئی گئے ہیں اور چارٹر کیا ہے پلین اور فلائی دبئی اور پھر وہ یہاں پہنچ گئے ہیں. ایک کوئی بڑی انٹینس قسم کی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی نا گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, چاہے وہ ڈیل نہ ہو, لیکن اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ چاہیں تو آپ کہہ دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. جی, بہت انٹینس قسم کی کمیونیکیشن ہوئی ہے, لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوئی ہے, جس کو آپ نے مینار پاکستان پہ دیکھا ہے کس طرح لوگوں کا جوش و خروش تھا, کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے اور بہت سارے لوگ تو پہنچ ہی نہیں سکے. اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی پاکستان کے عوام سے ہی کمیونیکیشن کریں گے اور ان کو ساتھ ملا کر, اور اسی طرح پاکستان کے جو دوسرے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, اس کے باوجود کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ ہم سب ایک, جس کا بلاول بھٹو صاحب نے بھی ذکر کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی, ہم بھی ایکول پارٹنر. نواز شریف صاحب اتنی ہی ایگریشن سے, اتنی ہی ایگریسولی سویلین سپریمیسی کی بات کریں گے جیسے کہ اس سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں اور اس کو اسٹیبلش کریں گے. دیکھیے, نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بہت واضح کہا ہے
کہ اس ملک کو آئین کی روشنی میں چلانے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے. میں آپ کو، اگر آپ 2 منٹ مجھے دیں، دیکھیے کامران خان صاحب، ہماری 75 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ایک دوسرے سے مسٹرسٹ کے ساتھ ہمیشہ اپنی کمر کو پیچھے کی طرف دیکھتے رہے ہیں، کوئی مجھ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے. اب جو بحران ہے اس میں ہم سب کو آگے دیکھنا ہے اور پیچھے نہیں دیکھنا، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایک نئے ایکولیبریم کے ساتھ آئین کی روشنی میں میوچول مسٹرسٹ کی بجائے میوچول ٹرسٹ کے ساتھ چلیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کی نواز شریف صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ سب کو اعتماد کے ساتھ، تعاون کے ساتھ آئین کے دائرۂ کار میں چلنا ہوگا، ایک پازیٹیو سینرجی سے چلنا ہوگا، کولیبریشن سے چلنا ہوگا، پھر ہم اس بحران سے نکل جائیں گے. لیکن اگر انٹرنل کانفلکٹ ہوگا پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ تھے، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون. اب اس پورے معاملے کا اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ کے ویکینڈ کی اس ڈیولپمنٹ پر ہم بات کریں گے، انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. نواز شریف صاحب اختتام ہفتہ پاکستان واپس آ چکے ہیں. 4 سال کی سیلف ایگزائل ختم ہو چکی ہے. پاکستان کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے، اور پاکستان کیا پاک دنیا کی سیاست میں ایک غیر معمولی باب ہے جہاں پر سیاستدان چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی جستجو میں ہے، اور جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان کی بہت بڑی پارٹی کے سربراہ جناب نواز شریف اب اس جستجو میں آگے ہیں، سیاست کی بساط بچھا رہے ہیں. اور اس وقت ان کی اولین ترجیح الیکشن نہیں بلکہ اپنی سیاست کو مضبوط کرنا، سیاست کی بساط بچھانا، اور سب سے امپورٹنٹ بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضبوط دیرپا تعلقات قائم کرنا اور ایک نئے رومانس کا آغاز کرنا ہے. یقینی طور پہ ایک لمبا سفر ہے، کٹھن منزل ہے، کیونکہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، تو یقیناً جناب نواز شریف کا سفر کٹھن ہو جائے گا. لیکن بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب نواز شریف بآسانی وطن واپس آ گئے ہیں. ایک آفیشیل سینڈ آف ان کو لنڈن سے ملا، جہاں پر پاکستان کے ہائی کمشنر نے ان کو رخصت کیا. پاکستان پہنچ کر بھی ان کو باقاعدہ سرکاری پروٹوکول ملا. جب لاہور پہنچے تو لاہور کی انتظامیہ نے ان کو خیر مقدم کہا، اور اس طرح سے جناب نواز شریف کا وہ سفر جو کہ بظاہر ایک اسکانڈر کا سفر تھا، اشتہاری ملزم کا سفر تھا، وہ ایک VIP سفر کا موجب بنا. یہ نئی ڈیولپمنٹ، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کی نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، نیوز اینکر بھی ہیں، محترمہ نسیم زہرا موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. یہ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب جاتے چاہے جیسے بھی ہوں، آتے ایک بڑی کمپریہنسو ڈیل میں ہوتے ہیں. کنسسٹنٹ ہے اس دفعہ کا ان کی واپسی اس ماحول سے؟ جی بالکل کامران صاحب، میں ایک دفعہ آپ کو یاد دلا دوں کہ جب ایک دفعہ وہ واپس لوٹے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا. تو دیر از ون ایکسیپشن، جب وہ ڈیل کے تحت نہیں آئے، بٹ وہ پھر یہاں رہ نہیں پائے. جو اس مرتبہ ان کا واپس آنا ہے، یقینی طور پہ ایک اسٹیبلشمنٹ جس کا ذکر خود جنرل باجوہ کر چکے ہیں، اس نے ان کا انجینئر کیا تھا جانا اور نکالنا. تو پھر اب یہ ریورس انجینئرنگ ہوئی ہے، اور ریورس انجینئرنگ کر کے وہ ان کو واپس لائے ہیں. اب جیسے نواز شریف صاحب واپس لوٹے، اب دیکھیں اب کس طرف ان کا رخ ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں نہیں چلتے. اور بڑا سوال یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے عمومی طور پہ سیاسی اور جو پاور سین ہے پاکستان کا، وہ رول آف لا کم زیادہ رول آف فورس اور انٹیمیڈیشن سے چل رہا ہے آگے. تو دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا اپنی ہی سیاست پر فوکس کریں گے، یا پھر وہ ایک براڈر جو اس وقت ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. آپ نے دیکھا JUI بھی یہ کہہ رہی ہے اچھا جی سب الیکشنز میں آئیں. پیپلز پارٹی نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ بھئی ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے اور یہ ہی از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس ماحول کے اندر، کیا یہ کنسیویبل ہے کہ
اوور آل جیسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کارکردگی رہی ہے، جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کے دل میں اس نون لیگی حکومت کے بارے میں کوئی بہت اچھی تھاٹس تو نہیں ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این ایک بڑی پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ دروازے پہ کھڑی ہے. تو آخر کس لیے، کون سی ڈیل ہے جس کے ذریعے کہ ان کو لایا جائے، ان کو جتوایا جائے، پی ٹی آئی کو ہٹایا جائے اور پھر ان کو بحال کر دیا جائے، جبکہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے، چاہے جو بھی پاکستان کے حالیہ سالوں میں بیک گراؤنڈ رہا ہو، پچھلے 6 8 9 مہینے کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ 3 4 مہینے میں خاص طور پہ کافی بہتر صورتحال ہے. لاہور کا آپ کو اندازہ ہے. اوور آل اچھی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پہلے کے مقابلے میں تو اب حالات بہتر ہو رہے ہیں نا. تو اس کے بعد یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک پلیٹ میں اقتدار جو ہے وہ نواز شریف کو دے دیا جائے اور وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں. تو وہ اوور آل ڈیل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر یہ ہے کہ وہ آ جائیں اور پھر الیکشن وغیرہ جب بھی ہو جائیں سو ہو جائیں، اس وقت تک وہ سکون سے بیٹھیں. ویسے بھی الیکشن کی کال تو انہوں نے دی نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک ان کا واپس لوٹنا ہے، وہ جیسے آپ نے کہا ایگری ود دس کہ ٹھیک ہے، یہ تو بڑا کلیئر تھا کہ وہ ان کا واپس آنا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. اب جو اس سے آگے کا سفر ہے ان کا، میں نہیں سمجھتی کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے اور یہ کہ اٹس کاسٹ ان سٹون. ابھی بہت سے معاملات ہیں کامران صاحب. آپ نے جیسے دیکھا آج سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آ گئی بڑی کلیئر کٹ، سول ورسز ملٹری کورٹس میں سویلینز کی ٹرائل. اس کے بعد ایک اور الیکشنز کی بھی ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شروع ہو گیا، وہ بھی اس کی ہیئرنگ کیس کی چیف جسٹس صاحب خود کر رہے ہیں. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا ذاتی طور پر تعلق ہے، ایز آئی سیڈ، کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی سائنڈ اینڈ سیلڈ اگریمنٹ ہے کہ جی آپ کو کرسی پہ بٹھا دیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اس میں بہت سے ان نونز ہیں اور اس میں بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں جو فلوئڈ ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کے قابو میں، اور لیٹ می ریپیٹ، میرا خیال نہیں کہ کسی کے قابو میں بھی کوئی ایسا ایک اسکرپٹ ہوگا کہ اس پر منوان عمل کیا جائے گا. دیکھیے حالات پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی دیکھیں بہتر ہیں حالات. یہ بات درست ہے کہ ڈالر 60 روپے 55 روپے نیچے آیا ہے. یہ بات درست ہے کہ جو سمگلنگ پہلے رکنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کون کون سے ادارے کہاں کہاں ہوتے ہیں بارڈرز پہ، وہ رکی ہے اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اور بہت سے معاملات ہیں، اور الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستانی یہ نہیں کہے گا کہ الیکشنز کے بغیر ہی معاملات چلتے رہیں. دیکھیے نا، اس وقت ایک اکنامک سین ہے، اور جس کا آپ نے ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ تھوڑے حالات بہتر ہوئے ہیں. لیکن جو ہمارا پاکستان کا ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے وہ کیا ہے پچھلے کچھ برسوں سے؟ لیکن یہ فرمائیے کہ وہ الیکشنز جیسے آپ نے کہا کہ کوئی پاکستانی یہ نہیں کہے گا کہ الیکشنز نہ ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی پاکستانی باشعور پاکستانی یہ کہے گا کہ ایسے الیکشن ہوں جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، ایسے الیکشن ہوں جس میں کہ باقاعدہ کسی کو لایا جائے، اس کو بٹھایا جائے، ایک پھر وہی سلیکٹر اور پھر سلیکٹڈ کی کہانی ہو، اور ایک کو نکالا جائے دوسرے کو ہٹایا جائے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیوٹک ہوگا، اس سے ہماری انارکی بڑھے گی، یا یہ کہ ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی، ہماری اکانومی مضبوط ہوگی؟ جسٹ could make it. کیا آپ کے خیال میں کیا یہ ابھی میں نے یہی کہا پہلے کہ earlier on کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب، اگر let me just focus a minute on him، کہ وہ جو واپس آئے ہیں تو اب اگلا قدم انہوں نے کیا اٹھانا ہے؟ کیا یہ قدم کہ جی جو ہم سنتے ہیں کہ جی ان کو ملے گی کرسی اگلی؟ میرا نہیں خیال ہے. اگین ریپیٹ، I do not think that it is as simple as that. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ہر طرف سے آواز یہی آ رہی ہے کہ جی آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کریں. ایسی بات نہیں ہے کہ خالی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے. پی ٹی آئی تو کہہ ہی رہی ہے. ان کو تو لاہور میں دیکھیں کل یا پرسوں انہوں نے کچھ کنونشن کرنے کی کوشش کی، خوب سنا ان کی جو رپورٹ ہوا کٹائی ہوئی اور پھر لوگوں کو پکڑ لیا. ایک تو وہ ہے نا پی ٹی آئی فیکٹر، اس کو وہ ظاہر ہے ان کی تو آواز ہی یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے جی یہ ڈیل کر کے کیسے ہوگا، اب یہ تو درست نہیں ہے. اب کل خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جی باپ پارٹی اور ہم نے ان کے ساتھ ساؤتھ پنجاب میں کام کیا تھا، پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ چلے گئے نون کی طرف، تو ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم سے کہا گیا کہ آپ نون کے ساتھ جائیں. I am quoting him to you.
تو اب میرا کہنے کا مقصد کہ یہ، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو پہلی خبر آئی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ یہ بار بار یہی چلا رہے تھے آج چینلز کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم مل کے چلیں گے، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو آل دیز پولیٹیشینز. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ میرا خیال ہے کہ کسی کو لائیں گے اور بٹھا دیں گے. اور ابھی میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ حالات کو کنٹرول کرنا اتنا آسان ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ بھی بتائیے نا کہ کتنا کرٹیکل ہے یہ اس وقت کہ ہماری ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے ایک بڑا ٹف اور بڑا چیلنجنگ ٹائم دیکھا ہے اپنے امیج کے حوالے سے، اینڈ دیٹ از ناٹ یٹ اوور. ابھی پورا ایک بڑی ایک اسٹرگل جاری ہے، اور یہ ایک بہت ہی ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہے ہماری یعنی کہ انٹیگریٹی کی اور سولیڈیرٹی کی اور ہماری کنٹری کی یونٹی کی. اور اس وقت کوئی ایک ایسا وینچر جس میں کہ یہ لگے کہ ایک پولیٹیکل فورس کو پھر ہٹایا گیا ہے اور ایک پولیٹیکل فورس کو جس کو ڈس لانچ کیا گیا تھا اس کو پھر لانچ کیا گیا ہے، یہ اسٹرگل اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس امیج کو کتنا ہرٹ کر سکتی ہیں. اگر ایک بالکل فری فیئر ایکسرسائز ہو جائے الیکشن کی، ٹرانسپیرنٹ بالکل فرسٹ کلاس، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، ادروائز تو یہ کافی کاسٹلی گیمبل بھی ہو سکتا ہے. نہیں، آپ نے خود ہی سوال کا جواب بھی دے دیا. یقیناً میرا خیال ہے اس سے کوئی باشعور انسان ڈس ایگری نہیں کر سکتا. ہم نے پھر یہی آپ سے کہا کہ 2014-15 سے جو حالات سب کے سامنے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے، اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو اور مجھے تو ریسرچ ہی نہیں کرنا پڑا یہ ایشو، جیسے جنرل باجوہ نے آ کے فرما دیا کہ ہم نے یہ کیا، پھر ہم نے یہ کیا، تو اب یہ کیا کا نتیجہ سامنے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ نے وہی ادارے جن کو اسمگلنگ روکنی تھی پہلے، انہوں نے اب یقینی طور پہ روکی ہے. اور یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں کہ جنرل عاصم منیر چاہتے ہیں کہ ادارے کا امیج اور فنکشننگ آف دا کنٹری امپرووز. لیکن فنکشننگ آف دا کنٹری یہ فوج کا تو کام نہیں ہے، یہ تو کام ہے الیکٹڈ نمائندوں کا. اور دیکھیں فیئر اور فری الیکشنز کی جو بات ہے وہ تو ایک اٹل بات ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اس سے بڑھے اور آگے بڑھ کے استحکام اور ترقی کی طرف جائے. اور یہ بھی بات بڑی کلیئر ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کا کہا، دیکھیں لاہور میں جو جلسہ ہوا اس کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ کراؤڈز بہت تھے، اور مطلب کہ ہم بات کر رہے تھے لوگوں سے جو وہاں موجود تھے، اور باہر بھی اس کے جو مینار پاکستان کے گراؤنڈ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 20-30 ہزار، مثلا دانیال عزیز وہ اپنا پورا بسوں کا وہ لے کے تو وہ رنگ روڈ سے آگے نہیں آ سکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامران صاحب یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے حوالے سے تو بار بار سروے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پاپولر ہیں، بہت پاپولر، سب سے زیادہ پاپولر ہے. میرا یہ مائی سبمیشن ٹو یو از کہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا کچھ پی ایم ایل این کے لیے بھی اٹ ول ڈو سم تھنگ ان دا پولیٹیکل ریلم. لیکن مینیج کر کے اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو لانے کی کوشش، ایک تو میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ مینجمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا کہ نواز شریف ہی آئے اوپر، آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ آپ کو معلوم ہے پرمیوٹیشنز کمبینیشنز ہوتی ہیں. اب شیخ رشید صاحب جو واپس آئے ہیں، اب خدا جانتے ہیں کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ کن حالات میں ہوا، کیونکہ اس پہ بھی 2 ویوز ہیں. لیکن کیا کہہ رہے تھے شیخ رشید صاحب کہ میں چاہوں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا کہ ان کو ایک دفعہ ایمنسٹی دے دیں، ایک دفعہ سب کو معاف کر دیں. یہ وہ میرا مطلب کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے جو بہت اہم ہے. مجھ جیسا شخص بھی بار بار مطلب آئی ایم ویری کلیئر کہ یہ ایک بڑا فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے کہ جو مئی 9 کے معاملات ہیں اور جتنی اس کی ہم تنقید کریں اور جتنی مذمت کریں وہ کم ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ایک عجیب و غریب دوراہے پر ہے. اچانک نواز شریف کو بڑا خوبصورت پروٹوکول مل گیا ہے. سرکاری پروٹوکول سے وہ اشتہاری ملزم ہونے کے باوجود، مجرم ہونے کے باوجود پاکستان واپس آئے ہیں، سیاست میں زبردست طریقے سے متحرک ہوئے ہیں. لندن سے ان کو پاکستان کے ہائی کمشنر نے رخصت کیا ہے. یہاں پر بھی ان کو غیر معمولی پروٹوکول مسلسل حاصل ہے. اسی دوران عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم آج عائد ہو گئی ہے. خصوصی عدالت اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ ٹرائل کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ شریک ملزم سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ہیں، اور 2 سیاستدانوں کی 2 سیاسی جماعتوں کی تقدیر
ایک بار پھر سبل سالٹ ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی جگہ لے لی ہے. عجب سیاست ہے اور عجب دورہ ہے پاکستان کی سیاست کا. اب ہم نے نواز شریف صاحب کی بحالی کی بات کی, آج ہم اب بات کرتے ہیں عمران خان کی بے حالی کی, جن کے خلاف سائفر کیس کا آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اس پہ بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. 78 روز سے قید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مصیبتوں میں مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے. آج ایک اہم پیش رفت میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی. آج کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ کی گئی, یعنی میڈیا کو اس کی سماعت کی اجازت نہیں تھی. سماعت کے دوران خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں چارج شیٹ پڑھ کر سنائی, جس کے مطابق عمران خان نے 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ اجلاس میں ملزم شاہ محمود قریشی کے ہمراہ سائفر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی. اس چارج شیٹ میں کہا گیا کہ وزارت خارجہ کی طرف سے سائفر عمران خان کو بھیجا گیا, جو انہوں نے واپس ہی نہیں کیا. عمران خان نے بدنیتی کی بنیاد پر سائفر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. مخدوم شاہ محمود قریشی کو چارج شیٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جرم میں معاونت کی اور وہ بھی شریک جرم ہیں. آج سماعت کے دوران عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی دونوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا. خصوصی عدالت نے گواہان کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. ایف آئی اے چلان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. قانون کے مطابق جرم ثابت ہونے پر ملزمان کو سزائے موت یا 2 سے 14 سال کی قید ہو سکتی ہے. اس کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے 27 گواہان پیش کیے جائیں گے, جن کا تعلق وزارت خارجہ, وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور کابینہ ڈویژن سے ہے, جبکہ مرکزی گواہ سابق پرنسپل سیکرٹری جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کی حیثیت سے, جناب اعظم خان ہیں. امریکہ میں سابق سفیر پاکستان کے سفیر اسد مجید اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی ایف آئی اے کے سامنے اپنی گواہی دے چکے ہیں. اعظم خان اپنے بیان میں الزام لگا چکے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد تحریک سے بچنے کے لیے سائفر کو استعمال کرنے کا پلان بنایا اور اس معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیے کو سامنے لایا گیا. یہ اس سے قبل اعظم خان کی گفتگو آڈیو لیکس کی صورت میں اور عمران خان کی گفتگو آڈیو لیکس کی صورت میں سامنے آ چکی ہے اور ان کی اہلیہ کی بھی بات سامنے آ چکی ہے. یہ تمام باتیں اس ریکارڈ میں شامل ہیں جو کہ ایف آئی اے نے ترتیب دیا ہے. دوسری جانب ایف آئی اے کے سامنے اپنے تحریری بیان میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب اسد مجید نے کہا ہے کہ خفیہ سفارتی کیبل یا سائفر کی تشہیر کیے جانے سے سفارتی کمیونیکیشن سسٹم سالمیت کو نقصان پہنچا ہے اور پاکستانی سفارتکاروں کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سائفر بھیجنا بیرون ملک سفارتی مشنز کا معمول ہے. اس خفیہ سائفر میں دھمکی یا سازش جیسے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا. آج سماعت کے بعد عمران خان کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے صحت جرم سے انکار کیا ہے اور عدالتی آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. وکیل کے مطابق عمران خان کا کہنا ہے کہ سازش ان کے خلاف ہوئی, حکومت بھی ان کی گئی. جس میٹنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے منٹس موجود نہیں, جس سائفر کا ذکر کیا گیا وہ بھی کاغذات میں موجود نہیں. یہ کہنا تھا عمران خان کے وکیل عمیر نیازی کا. سائفر کیس کے خلاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متعدد درخواستیں دائر کی تھیں, جن میں سے اس نے ضمانت اور سائفر کیس خارج کرنے کی درخواستوں کی سماعت مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, جو آئندہ 2 سے 3 دن میں سنایا جائے گا. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب عابد زبیری. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آج یہ انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے, باقاعدہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اگلا پروسیس کیا ہوگا اس مقدمے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامران خان صاحب, اس میں نیکسٹ تو اسٹیپ یہ ہوگا کہ وہ آج فرد جرم عائد ہو گئی, یعنی چارج فریم ہو گیا ہے اور پھر انہوں نے آج پلیڈ بھی کر دیا ہے ناٹ گلٹی. تو اب پروسیکیوشن کو اپنے گواہان پیش کرنے پڑیں گے. لیکن میرا تو شروع سے کہنا یہ ہے کہ یہ سائفر کوئی کیس ہی نہیں ہے.
ان کے وکلا نے آپ نے ابھی فرمایا کہ چیلنج کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں, اس کا فیصلہ بھی کے منتظر ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے, کیونکہ سائفر ہے کیا. ایک خط لکھا گیا ہے, ایک ایمبیسڈر صاحب نے خط بھیجا کہ جی یہ میں نے بات سنی, اس کو کر دیا. وہ عمران خان صاحب نے دہرایا, انہوں نے اس کو دکھایا کہ میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا. اور یہ دیکھیے ایک نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی ہمارے, جس کے اندر وہ سائفر پیش کیا گیا تھا, اور سائفر پہ انہوں نے پاکستان نے پھر ڈیمارش دیا امریکہ کو. تو مطلب دیکھیے کہ یہ دیٹ مینس دیٹ واز این انٹرنل, آپ اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے. تو یہ بات تو پوری سیکورٹی کاؤنسل میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کیا. پھر اس کا خط جو سائفر کی کاپی صدر مملکت کو بھی دی گئی تھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی گئی تھی تاکہ اس پہ دیکھیں. تو اب کاپیز تو ہر جگہ گئی تھی, لیکن ایک سائفر کا ہے کیا, اس سے کون سی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ صاحب جو سائفر جو کہ یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے فرام جو یہ ڈپلومیٹک چینلز کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہ بہرحال ایک ٹاپ سیکرٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس کی باقاعدہ سرکاری دستاویزات کی کیٹیگریز ہوتی ہے, جس ٹاپ سیکرٹ کیٹیگری جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کیٹیگری, آئیز اونلی کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت ہوتی ہے. بہرحال اس کے تمام مندرجات جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ سیکرٹ, اسٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں. اس کو کسی جگہ پر بھی اس حوالے سے بات تو نہیں کی جا سکتی. خان صاحب نے جلسے وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پہ مسلسل اس کی بات تو کی تھی نا. نہیں دیکھیے, میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا پورے ادب کے ساتھ. میں نے وہ سائفر دیکھا نہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے ٹاپ سیکرٹ فار یور آئیز اونلی, اس طرح میں نے تو نہیں دیکھا, شاید آپ نے دیکھا ہو. لیکن ایشو جو آ رہا ہے کہ پوائنٹ از دیٹ کہ اس نے کمیونیکیشن کی, میں نے ایک آدمی تھا, اس نے مجھے یہ کہا, میں نے کہا ایک وزیر اعظم ہے, اگر اس کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن لے رہا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف, تو ان کا حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں کہ جی اگر وہ سمجھتے ہیں ایک سازش ہو رہی ہے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو یہ سب چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتا تو ان کو چیلنج کرنا چاہیے, یا تو اسی کورٹ میں اپلیکیشن دیں کہ کوئی چارج جو فریم ہو رہا ہے یا جو کیس ہے میرے خلاف بنتا نہیں ہے, اس کی اپلیکیشن دیں اس کو خارج کرنے کے لیے, یا ہائی کورٹ سے رجوع کریں تاکہ وہ بات کریں کہ بتائیں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کون سی شک جو 5 اور 9 آپ نے فرمایا وہ کس طرح سے وائلیٹ ہوئی ہے. اور ایک بالی بیان آ گیا ایک ان کے سیکرٹری کا, جس کو جو عرصے غائب رہے ان کے گھر والوں نے پٹیشن داخل کی کہ جی وہ غائب ہو گئے, پھر وہ برآمد ہوتے ہیں, 164 کا ان کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. پھر ایک امبیسڈر ہے, انہوں نے کہا کہ جی بیر صاحب یہ تو آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی بیان 164 کا دے دے, مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے دے, اصل تو بیان وہ ہوتا ہے جب وہ عدالت میں سامنے پیش ہوں گے, جب وہ ایگزامن ہوں گے, جب وہ وہاں بات کریں گے. تو اعظم خان صاحب نے سے اگر کسی نے زبردستی بیان لیا گیا ہے تو ان کے پاس یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ عدالت میں جا کے, ہائی کورٹ پہ جا کے, یا اس متعلقہ عدالت میں جا کے کہیں کہ یہ غلط ہے, میں نے نہیں, اس میں مجھے زور زبردستی سے لیا گیا ہے. اور پھر اس میں ہماری پوری فورن جو منسٹری ہے اس کے بڑے کلیدی آفیسرز ہیں, ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں یو ایس میں, فارمر ایمبیسڈر وہ ہیں, اس میں فورن سیکرٹری ہیں, پھر دوسرے ہمارے جو ڈپلومیٹک پوری ایک کمیونٹی ہے اس کے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ حصہ تو ہے نا, اگر یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ایک یہ سیکرٹ یا ٹاپ سیکرٹ کمیونیکیشن تھی, اس کو ریویل کیا گیا ہے. اس کو کیا انہوں نے کہا, ایک میرے خلاف جو بات میں نے سنی ہے, جو ٹی وی پہ اور تقریروں میں سنی کہ جی میرے خلاف ایک کانسپریسی کی گئی. ایک آدمی ہے وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کا, اور اس کے خلاف کوئی اگر کانسپریسی یا کوئی سازش کی جا رہی ہے, اس کا پورا حق بنتا ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, یا اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے, پورا حق ہے ایک پارٹی کو, جو بھی وزیر اعظم ہو, ان کا سب کا حق ہوتا ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو بچائیں. یہ پالیٹکس ہوتی ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سائفر کے جو ہم نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا, وہ کس کو وائلیٹ کیا, کس کو دیا گیا, کس نے اس کو چھاپا ہے, کہیں ہم نے تو نہیں دیکھا, تو وائلیشن ہوئی کیسے, یہ ثابت کرنا ہوگا ان کو. جب میں جب بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی کیس بنتا نہیں ہے, ان لوگوں کو ان کے وکلا کو چاہیے کہ چیلنج کریں اور کہے کہ جی یہ میرا جو یہ ایشو ہے یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. یہ میرا ایک ویو ہے اس کے اوپر کہ جی آپ ان کو چیلنج کرنا چاہیے. ویسے صاحب اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سائفر کو استعمال کرنا ہے فار پولیٹیکل مینز اور فار پولیٹیکل پروپیگنڈا, فار پولیٹیکل, یہ چیز تو سامنے آئی ہے نا. ہم نے وہ آڈیو لیکس سنی ہیں جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, ان کی اہلیہ بات کر رہی ہیں, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے ہیں, اعظم خان صاحب بات کر رہے ہیں. وہ تمام چیزیں تو پبلک ڈومین میں بھی آ چکی ہیں. وہ بنتا تو ہے وہ ایک امپورٹنٹ بات کہ اس کا ایک سیاسی استعمال کرنا, باقاعدہ ایک مقصد کے طور پہ اس کا سیاسی استعمال کیا گیا.
میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر جس سائنسی استعمال کیا گیا سیاست میں وہ سیاسی ہوتے ہیں، ایک جو وزیر اعظم ہوتا ہے ایک سیاسی پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے، ایک سیاست ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی کانسپریسی ہے اس کا حق ہے کہ جی اس کو کوشش کرے کہ ان کے خلاف اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جہاں آپ اس کو سلیکٹڈ کہیں گورنمنٹ ہے اس وقت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کو روکنا اس کا یہ بھی ایک فریضہ بنتا ہے تاکہ وہ اپنی گورنمنٹ کو. لیکن جو بات آپ نے کہی کہ ان کا آڈیو لیکس آئیں، آڈیو لیکس کے اندر ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ وہ پہلے آ کے ان لوگوں کو ایگزامن ہونا ہوگا کہ جنہوں نے وہ کی آڈیو لیکس، کس نے ٹیپ کی، وہ کون تھا، اس کو پہلے کورٹ میں آ کے کہنا ہوگا اگر اس کو استعمال کرنا ہے. اس کا ایک پورا ایک ججمنٹ ہے آنریبل سپریم کورٹ کی کہ جی اس کا ایک پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے کس طرح سے یہ آڈیوز جو ہوتی ہیں یہ آ جاتی ہیں، 2-3 قوانین جس کی وائلیشن میں کس نے کی، کس نے آتھرائز کیا. تو یہ سب چیزیں ابھی سامنے آئیں گی سر. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ممتاز ماہر قانون جناب بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ تھے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں زبیری صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.